दूसरे मुसलमानों पर तनाज़ात का एक करीबी ताल्लुक उन मुसलमानों की हैसियत को घेरे हुए है जिन्होंने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद के दावे को कबूल नहीं किया। मोहम्मद अली और उनके हामियों ने उनके बारे में कुफर के अंधाधुंध ऐलानात को मुस्तरद करते हुए तनाज़ा में गैर जानिबदार रहने वालों और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद को फ़आल तौर पर रद्द करने और मुखालफत करने वालों ऐसे काफिर करार देने वालों के दरमियान फर्क पैदा किया। पहले वाले को किसी भी लिहाज से काफिर नहीं कहा जा सकता था, जबकि बाद वाले सिर्फ इस्लामी अकीदे के एक खास हुक्म यानी मसीह मऊद पर ईमान से मुताल्लिक जो कि उनको फासिक करार देगा को रद्द करने के मुजरिम थे। सही रास्ता ईमान के एक बुनियादी अंसर में कुफर के इम्तियाज में जो इन्हें उम्मत मुस्लिमा उम्मत से खारिज कर देता। मोहम्मद अली ने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को काफिर करार देने के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। एक ऐसी इस्तिलाह जो उनके मुताबिक गैर अहमदी मुसलमानों पर बिला इम्तियाज लागू नहीं हो सकती, जिसका उन्होंने हजरत मिर्जा बशीर अल-दीन महमूद अहमद पर इल्जाम लगाया। कुफर की एक मुख्तलिफ किस्म की तस्दीक करना, यानी जो इस्लाम से बाहर मौजूद है, इसके बरक्स जो इससे खारिज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हजरत मिर्जा बशीर अल-दीन महमूद अहमद का ख्याल था कि जिन मुसलमानों ने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद को तकनीकी तौर पर कबूल नहीं किया वो कुफर के जुमरे में आते हैं, और इसका रद्द इसने बिलाखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द करने के मुतरादिफ था। उसने अरबी लफ्ज काफिर के वसी मफहूम और इस्तेमाल को इस बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया कि इसकी इस्तिलाह का इस्तेमाल इस तरह के मुसलमानों के हवाले से इसका डेमोटेक मानी नहीं रखता, बल्कि इसका मतलब नजरियाती इन्हिराफ और इजहार के लिए था। सिर्फ अहमदी ही सच्चे मुसलमान हैं। इसके नजदीक चूंकि ऐसे मुसलमान जिन्होंने इस्लाम में खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा ममूर मन अल्लाह को कबूल नहीं किया था, वो ना तो खुदा के मुनकिर थे और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसलिए वो अब भी मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा थे और सिर्फ इस लिहाज से मुसलमान थे कि उनका ताल्लुक इस्लाम से। उम्मत मोहम्मदिया और इस तरह के लोग मुस्लिम मुआशरे के अरकान मुशीरा के तौर पर बर्ताव के हकदार थे, जो उनके नजदीक ये कहने से मुख्तलिफ था कि वो मुसलमान हैं ना कि काफिर। इसलिए इसका ख्याल था कि गैर अहमदी मुसलमानों को काफिर करार दिया जाना चाहिए, हालांकि वो इस्लाम के दायरे में रहते हैं, ना कि इस लिहाज से कि उनका इस्लाम के अलावा कोई और मजहब है। और मजीद ये कि तहरीक ने आखिरत में उनकी किस्मत के बारे में कोई फैसला नहीं किया और ना ही उनके बारे में इस राय का अमली तौर पर इजहार किया। अगरचे इसने तहरीक से बाहर के मुतालिबात को मानने से इनकार कर दिया कि इस्तिलाह काफिर का इतलाक गैर अहमदी मुसलमानों पर नहीं होता। हजरत मिर्जा बशीर अल-दीन महमूद अहमद ने बरकरार रखा कि ऐसे मुसलमानों को दायरा इस्लाम से बाहर नहीं समझा जाता। पेदर पे 1905 के आखिर में हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी मौत के बारे में अल-वसियत के उन्वान से एक मुख्तसर मकाला शाये किया, जिसमें उन्होंने सदर अंजुमन अहमदिया मरकजी अहमदिया काउंसिल कायम किया, जो तहरीक के इंतजाम व इंसिराम के लिए कायम किया गया था। इस्लाम की तबलीग में मदद के लिए फंड्स जमा और तकसीम करना। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1908 में अपनी वफात तक काउंसिल की खुद सदारत की। उनकी वफात के बाद हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनका जानिशीन मुंतखब किया गया और काउंसिल के मुकर्रर करदा सदर की सदारत की। मोहम्मद अली और उनके हामियों का मौक़िफ़ था कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने दीविल में काउंसिल को एक मशावरती इदारा के तौर पर अपना जानिशीन मुकर्रर किया था। मुआशरे के अंदर एक फर्द के मुतलक इख्तियार रखने और उससे मुकम्मल इताअत का मुतालबा करने के नजरिया को मुतलक अल-अनानीत के तौर पर देखते हुए उन्होंने तहरीक के अंदर खिलाफत के नजरिए को मुस्तरद कर दिया, इस नजरिए को तरजीह दी। इसके मुताबिक एक इंतजामी इदारे के तौर पर काउंसिल में कम्युनिटी का इख्तियार दिया गया। किसी फर्द के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो काउंसिल की अक्सरियत के जरिए किए गए फैसलों को मनसूख कर दे जो सबसे अहम और पाबंद रहेंगे, जो उनके ख्याल में हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की मौत के बाद तहरीक की इंतजामिया के लिए दी गई हिदायत के मुताबिक था। मजीद उनके मुताबिक चूंकि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की वफात के बाद तहरीक की क़ियादत खुदाई तौर पर मुकर्रर नहीं की गई थी, इसलिए इनके जानिशीन से बैत करने की जिम्मेदारी भी खत्म हो गई थी और ये एक रज़ाकाराना अमल बन गया था। मज़कूरा बाला नुक्ता नज़र की मुखालफत करते हुए हजरत मिर्जा बशीर अल-दीन महमूद अहमद, जिन्होंने हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन की वफात के अगले ही दिन तहरीक की क़ियादत संभाली, का ख्याल था कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने जानिशीन के लिए इलाही तौर पर मुकर्रर करदा खिलाफत के निज़ाम का तसव्वुर किया था,
جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے، جس کے اختیار میں کونسل کو کام کرنا تھا۔ اس کے مطابق اس نے نظام خلافت کے ذریعے مرکزی واحد اختیار کی حمایت کی، جو کہ ان کے خیال میں مذہبی طور پر ناگزیر تھی اور جس کے لیے کمیونٹی کی بیعت ضروری تھی۔ حضرت مرزا غلام احمد کے جانشین ان کے مطابق الہی طور پر مقرر کیے گئے اور کمیونٹی کی طرف سے اطاعت کا حکم دیتے رہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ وصیت کے ساتھ ساتھ حضرت مرزا غلام احمد کے دیگر کاموں میں بھی واضح طور پر اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ ایک ایسا انتظام تھا جو ان کے مطابق حضرت حکیم مولانا نور الدین کی قیادت کے دور میں موجود تھا، جس نے نہ صرف خود کو خلیفہ کے طور پر بیان کیا تھا، مسیح خلیفہ، مسیح کا جانشین، لیکن اعلان کیا کہ اس نے یہ عہدہ برادری کے انتخاب کے بجائے الہی تقرری سے حاصل کیا ہے۔ احمدیہ مسلم کمیونٹی اس کے مطابق اپنا مذہبی اور تنظیمی اختیار خلیفہ کو حضرت مرزا غلام احمد کے خدائی منتخب کردہ جانشین کے طور پر سونپتی۔ تحریک عدم تعاون حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد آزادی سے قبل ہندوستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت بن گئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سے ان کے قریبی روابط تھے۔ 1919 میں پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعد، جس کا ہندوستان کے مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا، لکھنؤ میں ترکی کے مستقبل کے وجود پر بحث کے لیے آل انڈیا مسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ ذاتی طور پر شرکت نہیں کر سکے۔ تاہم انہوں نے ترکی کا مستقبل اور مسلمانوں کی ذمہ داری کے موضوع پر ایک کتابچہ لکھا، جسے کانفرنس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد عام طور پر خلافت تحریک کی سرگرمیوں سے مختلف تھا، جس نے خلافت عثمانیہ کے دفاع کے لیے جدوجہد کی، برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنے اور سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کی کوشش کی۔ تحریک عدم تعاون کی جدوجہد کا ایک بڑا حصہ بن گئی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کہا کہ تحریک کی سرگرمیاں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور بالآخر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ انہوں نے ان شرائط کی عدم موجودگی پر زور دیا جن میں اسلام عدم تعاون کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے بجائے انگریزوں کے ساتھ مثبت روابط کی وکالت کی تاکہ اسلام کے تئیں کسی قسم کے تعصبات کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے تحریک کے رہنما کے طور پر موہن داس گاندھی کے انتخاب پر بھی تنقید کی۔ مسلم رہنماؤں کے اپنے مقصد کے لیے غیر مسلم کی طرف رجوع کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ بین المذاہب تفہیم 1919 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بہت سے نوجوان باصلاحیت احمدیوں کو دنیا کے بڑے مذاہب میں تحقیق کے لیے بھی مقرر کیا۔ انہوں نے مستقبل میں مذہب کی ضرورت اور اسلام پر امن کا انحصار پر متعدد عوامی لیکچرز بھی دیے۔ 1920 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اس نے تجویز پیش کی کہ ہندو 20 طلبہ کو قرآن کے مطالعے کے لیے قادیان بھیجیں اور خود 2 مسلمان طلبہ کو ویدوں کے مطالعہ کے لیے مخصوص ہندو مراکز میں بھیجا۔ انہوں نے احمدی مردوں اور عورتوں کے لیے قرآن کی تفسیر پر لیکچر بھی دیا۔ صدر انجمن احمدیہ میں اصلاحات 1919 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے صدر انجمن احمدیہ سینٹرل ایگزیکٹو ڈائریکٹریٹ میں بھی کچھ اصلاحات کیں۔ اپنے انجمن کے اندر تعلیم، خزانہ، ادب اور امور عامہ کے الگ الگ محکموں کا نظام شروع کیا۔ ہر محکمہ کا سربراہ ایک سیکریٹری نظیر ہوتا ہے۔ بعد میں کی جانے والی اصلاحات میں بیرونی امور کے لیے محکمے کا تعارف اور ابتدائی طور پر صرف پنجاب کے اندر صوبائی امارت کے نظام کا قیام شامل تھا۔ مجلس شورا کا قیام 1922 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مجلس شورا یا کمیونٹی کی مشاورتی کونسل قائم کی۔ مجلس کمیونٹی کے مختلف حصوں سے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو سال میں ایک بار جمع ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پیش کیے گئے معاملات پر مشورہ اور رائے پیش کرتے ہیں۔ تاہم حتمی فیصلہ خلیفہ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کونسل کی صدارت خلیفہ کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد خلیفہ کو اہم امور جیسے مالیات، منصوبوں، تعلیم اور کمیونٹی کے ارکان سے متعلق دیگر امور پر مشورہ دینا ہے۔ خلیفہ کارروائی کے دوران تجاویز پر تبصرہ کر سکتا ہے، ہدایات جاری کر سکتا ہے، اپنے فیصلوں کا اعلان کر سکتا ہے یا اس معاملے کو مزید غور و فکر کے تحت ملتوی کر سکتا ہے۔
تاہم زیادہ تر معاملات میں خلیفہ اکثریت کی طرف سے دیے گئے مشورے کو قبول کرتا ہے۔ قومی سطح پر کونسل کی صدارت امیر قومی صدر کرتے ہیں۔ کارروائی کے اختتام پر سفارشات خلیفہ کو منظوری کے لیے بھیجی جاتی ہے، جنہیں وہ قبول رد جزوی طور پر قبول کر سکتا ہے۔ آریہ سماج کی شدھی تحریک 20 کی دہائی کے اوائل میں آریہ سماج ایک ہندو اصلاحی تحریک نے ہندو مذہب میں واپسی کے لیے شدھی مشنری مہم شروع کی۔ وہ لوگ جنہوں نے دوسرے عقائد زیادہ تر معاملات میں اسلام قبول کیے، خاص طور پر ملکان راجپوتوں کا ایک گروہ۔ شدھی مہم 1922 اور 1923 کے درمیان اپنی سرگرمی میں کچھ حد تک کامیاب رہی تھی اور آگرہ اور پنجاب میں سرگرم رہی تھی۔ جب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس سرگرمی کا علم ہوا تو اس نے پورے اتر پردیش میں مشنریوں کا ایک نیٹ ورک قائم کر کے ایک جوابی مہم شروع کی، جہاں یہ سرگرمی عروج پر تھی تاکہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جا سکے اور لوگوں کو ہندو مذہب اختیار کرنے سے بچایا جا سکے۔ 1923 میں انہوں نے احمدیوں کا ایک وفد اس علاقے میں بھیجا تاکہ شدھیوں کی ترقی کو روکا جا سکے، جس نے اسے ہندوستان کی مسلم اشرافیہ میں کچھ مقبولیت حاصل کی۔ شدید مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد آریوں نے ستمبر 1923 میں شدھی تحریک کے خاتمے کا اعلان کیا، حالانکہ بعد میں بھارتیہ ہندو شدھی سبھا کے صدر سوامی شردھانند کو 1926 میں ایک مسلمان جنونی عبد الرشید نے چھوڑا گھونپ دیا تھا۔ 20 اور 30 کی دہائی کے اوائل میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ہدایت پر برصغیر پاک و ہند میں اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یاد میں مختلف اجتماعات اور میٹنگز کا انعقاد کیا گیا، جسے جلسہ سیرت النبی کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں نے یکساں طور پر شرکت کی۔ ایک ایسا عمل جو آج بھی احمدی چلا رہے ہیں، مشرق وسطی اور یورپ کا سفر۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد بیٹھے ہوئے مرکز ان علماء کے ساتھ جو مشرق وسطی اور یورپ کے دورے میں ان کے ساتھ تھے۔ 1924 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 12 نامور احمدیوں کے ساتھ مشرق وسطی اور یورپی ممالک کا دورہ کیا۔ اس نے پورٹ سعید سے قاہرہ اور وہاں سے یروشلم، حیفا اور عکا کا سفر کیا۔ انہوں نے ٹرین کے ذریعے دمشق کا سفر کیا، جہاں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ تشہیر کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی کی۔ یہاں اس نے سرکردہ علماء سے حضرت مرزا غلام احمد کے دعووں پر تبادلہ خیال کیا اور دمشق کی دانشور برادری سے مختلف ملاقاتیں کی۔ 16 اگست کو وہ اٹلی پہنچا اور روم میں 4 دن رہا۔ انہوں نے فرانس اور انگلینڈ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے متعدد لیکچر دیے، ملاقاتیں کی اور متعدد صحافیوں سے ان کے انٹرویو کیے گئے۔ لندن میں آمد۔ لندن پہنچنے کے بعد وہ سیدھے لڈ گیٹ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ایک پیش گوئی حدیث کی تکمیل کریں، جس میں باب الود لڈ کا دروازہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور سینٹ پال کیتھیڈرل کے دروازے کے باہر تقریباً 300 مسلمانوں کی ایک لمبی نماز کی امامت کی۔ احمدیت حقیقی اسلام پر ان کی تقریر ویمبلے کی کانفرنس آف لیونگ ریلیجنز 1924 میں پڑھ کر سنائی گئی، جہاں انہیں کانفرنس کے کنوینرز نے اسلام کی نمائندگی کے لیے مدعو کیا تھا۔ لندن میں انہوں نے فضل مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس کی خوب تشہیر کی گئی۔ مسجد کی تعمیر 1926 میں مکمل ہوئی تھی اور اس کے تمام اخراجات کمیونٹی کی خواتین نے برداشت کیے تھے۔ بعد ازاں اس نے پیونسی کا دورہ بھی کیا تاکہ ولیم فاتحہ کی رسمی تقلید کو انجام دیا جا سکے، اور اس کے دورے پر یقین رکھتے ہوئے اس کی روحانی اہمیت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ایک ویژن کے بدلے جو اس نے ہندوستان میں اپنی روانگی سے پہلے دیکھا تھا۔ براٹن میں رہتے ہوئے اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان سے برطانیہ کے گرے ہوئے کامریڈز ان آرمز کی یادگار کا دورہ بھی کیا، جسے چتری براٹن کہا جاتا ہے، اور براٹن پویلین کے سامنے گراؤنڈ میں نماز کی امامت کی۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ آج اپنے قسط نمبر 2 سنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مزید معلومات حاصل کرنے کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں۔